सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद सियासत में मैं हूं आपकी होस्ट मलिया ख़ान और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो पॉलिटिक्स चल रही हैं, चीज़ें चल रही हैं हमारे मुल्क के अंदर। सबसे पहले तो ये कि आर्मी चीफ़ की रिसेंटली मुलाकात हुई है कुछ सियासतदानों के साथ, तो उसमें क्या डिस्कशन हुई है और वो क्या मुलाकात थी और किस उस मुलाकात की बुनियाद क्या थी, वो हम कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। दूसरा ये कि पीटीआई के लोगों में कुछ जो है ना वो शोर सा मचा हुआ है कि इमरान खान को थ्रेट्स मिल रहे हैं और इमरान खान की जान को ख़तरा है। तो कौन लोग ये बात कर रहे हैं और क्यों ये बात कर रहे हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा ये कि मरीम नवाज़ जो है वो हम लोगों को नज़र ही आ रहा है इनफैक्ट ये कि पंजाब हुकूमत में ना उनकी मकबूलियत थोड़ी ज़्यादा होती दिखाई दे रही है। तो इसके पीछे मरीम नवाज़ का कोई स्पेसिफिक एजेंडा है या फिर वाकई वो कुछ ऐसे काम कर रही हैं जिसकी वजह से मकबूलियत ज़्यादा हो रही है पंजाब हुकूमत के अंदर, पंजाब के अंदर स्पेसिफिकली। ये सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हमाद हसन साहब, उनसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है मलिहा? बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्र है अल्लाह का। ठीक ठाक है, खैरियत से? शुक्र शुक्र। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई है सियासतदानों के साथ आर्मी चीफ़ की मुलाकात कैसे हुई, क्या हुई, क्यों हुई और क्या डिस्कशन का मौजू था? मलिहा, ये मुलाकात पेशावर में हुई थी, ठीक है। और आर्मी चीफ साहब वहाँ पे विजिट पे गए थे। ज़ाहिर है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बहुत तेज़ी आई है और सिक्योरिटी फोर्सेस आगे बढ़ रहे हैं, तो उस हवाले से कुछ ब्रीफिंग्स थे। और ये अच्छी बात है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी जो सियासी लोग हैं, उनको बुलाया गया, अहम सियासी जमातों के लोगों को बुलाया गया। इसमें एमल वली भी शामिल थे, इसमें पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी शामिल थे, इसमें जमात इस्लामी के सरबराह हाफिज़ नईम उर रहमान भी शामिल थे, इसमें साबिक वज़राए आला आफ्ताब शेरपाव साहब भी थे, हैदर रोती साहब भी थे, महमूद खान साहब भी थे, यानी बहुत बड़ी नुमाइंदगी सियासी लोगों की। और एक तफसीली ब्रीफिंग दी थी कोर कमांडर पेशावर ने, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जो हो रहा है, जहाँ जहाँ पर जंग हो रही है, जहाँ जो मामलात है, उस पर एक बहुत तफसीली ब्रीफिंग उन्होंने दी। फिर आर्मी चीफ़ ने भी उस हवाले से बातें की, और ज़ाहिर है कि आर्मी चीफ़ की मौजूदगी भी हो, सियासतदान भी बैठे हो, तो कुछ और बातें भी हो जाती और फिर और बातें भी हुई। ठीक है, और वो बातें क्या हुई? वो बातें इसमें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी भी शामिल थे। एक बात तो ये हुई कि यानी साबिक वज़राए आला जो हैं वो काफ़ी सुलझे हुए लोग हैं, यानी आफ्ताब शेरपाव साहब को आप देखे, हैदर रोती साहब को देखे, महमूद खान साहब को देखे, उन्होंने अपना इनपुट दिया पहले कि ये चीज़ें, ज़ाहिर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं सूबे के, तो वो बहुत से मामलात को जानते हैं, बाखबर भी है। फिर एमल वली ने भी कुछ बातें की, मौलाना अताउर रहमान ने कुछ तलखुशीरी बातें की, कुछ गिले शिकवे किए, कुछ कहा मैं एतमाद नहीं है, मैं पार्टी से पूछूंगा, ज़ाहिर है। फिर उसका आर्मी चीफ ने तफसीली जवाब भी दिया और 3 जगह पे उन्होंने कुरान पाक के मुख्तलिफ आयतों को भी कोट किया। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल उस वक़्त पैदा हुई जब गवर्नर खैबर पुख्तनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि भाई मरकज़ से 520 अरब रुपए मिले हैं सूबे को, और ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इक़दामात के लिए, यानी जो जो लोग मुतासिर हुए उन लोगों को या दूसरे जो मामलात हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, तो उस पर 520 अरब रुपए मिले। हमें बताया जाए कि वो 520 अरब रुपए सूबाई हुकूमत ने कहाँ खर्च किए। ठीक है, ये काफ़ी अरसे से मिलते रहे। जो ही उन्होंने ये बात की तो अली अमीन गंडापुर अपने सीट से उठे और गवर्नर से कहा कि आप चुप करें, आप इस तरह की बातें करते हैं, आप हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। ये गवर्नर ने कहा मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, हमें बताया जाए कि वो 520 अरब बहुत बड़ी रकम है, वो रकम कहाँ पे खर्च हुई। तो फिर गंडापुर साहब का तो पारा चढ़ जाता है, उनका पारा चढ़ गया, फटाफट बुलंद आवाज से बोलने लगे, शोर मचाया। आर्मी चीफ ने उनको समझाने की कोशिश की कि गंडापुर साहब बैठ जाएं, बात कर लेते हैं। गवर्नर से भी उन्होंने कहा कि थोड़ा सा ठहरे, मामलात को देख लेते हैं। खैर गवर्नर तो संजीदा आदमी है, वो खामोश हो गए। फिर और सियासी लोगों ने भी गंडापुर साहब से कहा कि आप बैठ जाए, लेकिन गंडापुर साहब नीचे उनके कोई डायरी या कोई चीज पड़ी थी, उसको उठाया और निकल गए। अच्छा, गुस्से से हाल से निकल गए।
لیکن کسی نے روکا نہیں. جب نکل گئے تو بات دوبارہ شروع ہوئی. اس دوران حیدر ہوتی اور محمود خان بات کرنے لگے, علی امین گنڈاپور کی وہ نکل گئے. علی امین گنڈاپور جب وہ نکل گئے تو حیدر ہوتی اور محمود خان نے اپنا ان پٹ دینا شروع کیا کہ سر یہ مسئلہ ہے, یہاں پہ یہ ایسا ہوا تھا, ہم نے یہ کیا تھا, ہمارے دور میں یہ ہوا تھا. جب انہوں نے بات مکمل کر لی اور 5-6 منٹ گزرے تو گنڈاپور صاحب اچانک پھر داخل ہوئے حال میں, اور پھر جا کر کور کمانڈر نے انہیں کہا کہ گنڈاپور صاحب آپ بیٹھ جائیں, بریفنگ میں حصہ لے. تو پھر دوبارہ بیٹھ گئے, لیکن بڑی تفصیلی بریفنگ ہوئی اور آرمی چیف نے کچھ باتیں بڑی اچھی کی. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم نہیں لڑ رہے ہیں, یہ قوم لڑ رہی ہے, پاکستانی قوم یہ جنگ لڑ رہی ہے, اور یہ میری جنگ نہیں ہے, نہیں یہ میری جنگ ہے, نہیں یہ گنڈاپور صاحب کی جنگ ہے, نہیں کہ احمد ولی صاحب کی جنگ ہے, یہ کسی کی, یہ اس قوم اس ریاست کی جنگ ہے, اور یہ جنگ ہم نے اکٹھے لڑنی ہے اور لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری جو رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان لوگوں کو ملیامید کریں, اور کر بھی رہے ہیں الحمدللہ, لیکن ہمارے ساتھ آپ نے بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے اور آپ کر بھی رہے ہیں. جو مطلب ہے جو اس معاملے سے ہم آگے بڑھیں گے تو ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے, اور قوم کی حمایت حاصل ہو تو انشاءاللہ ہم ان کو پوری طرح صفائی ہستی سے مٹا کر دم لیں گے. تو اس پہ پولیٹیکل رسپانس بڑا اچھا آیا, اور سب نے کہا کہ یہ بالکل یہ آپ کی اکیلی جنگ نہیں ہے, یہ ہم سب کی جنگ ہے, اور اس میں ہم سب آپ کے پشت پر کھڑے ہیں. پھر بیرسٹر گور نے بھی کچھ باتیں کی. تو ظاہر ہے ہم تو صحافی, ہم تو کوئی نہ کوئی خبر لیتے ہیں. تو میں نے کہا بیرسٹر گور نے کیا کہا, تو مجھے ایک پارٹیسپینٹ جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے زیادہ تر خوشامد کی اور کہا کہ دیکھیں بنیر میں جب طالبان آئے تھے تو فوج آئی تھی, اور پھر لوگوں نے ان کے لیے جھولیاں پھیلائی تھی, دعائیں کی تھی. تو چلو یہ تو اچھی بات ہے, لیکن باہر جا کر آپ جو کچھ کہتے ہیں, اندر جا کر کوئی اور بات کرتے ہیں, تو کم از کم آپ اپنے ذہن کو تو واضح کریں کہ آپ نے کیا کہنا ہے. چلیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہیلدی ڈسکشن تھی, اور کسی پارٹی کی بات نہیں کرتے, لیکن ملک کے لیے مطلب اس میں کئی سابق وزرائے اعلیٰ بھی شامل تھے, موجودہ وزیر اعلیٰ بھی تھے, گورنر بھی تھے, سیاسی جماعتوں کی تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت بھی موجود تھی, ایون جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان بھی موجود تھے, جو بنیادی طور پر کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. گو کہ مقامی رہنما جماعت اسلامی کے پروفیسر ابراہیم جن کا تعلق بنو سے, وہ بھی موجود تھے, اور انہوں نے ان پٹ بھی دیا اپنا. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی پارٹی کی نہ بھی بات کریں, اور کسی اسپیسیفکلی کسی انسان کی نہ بھی, بندے کی نہ بھی بات کریں, تو یہ ایک قوم کے لیے ایک پروڈکٹیو ڈسکشن تھی, اور اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے تو ظاہر ہے کہ بہتر ہی ہوگا. زبردست, سو گڈ. سو اس کے علاوہ یہ کہ حماد صاحب پی ٹی آئی جب سے یہ ایک تو کیس آگے سے آگے جاتا جا رہا ہے, دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی میں شور مچنا شروع ہو گیا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کو تھریٹس مل رہے ہیں, اور ان کو یہ بھی پچھلے دنوں سننے میں مل رہا تھا کہ وہ اگر باہر نہ ہی آئیں تو زیادہ بہتر ہے, اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے باہر آ جائیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تھریٹس واقعی مل رہے ہیں, کون لوگ دے رہے ہیں, کیوں دے رہے ہیں, ان کو تھریٹس کیوں ملیں گے ویسے بائی دا وے؟ مجھے تو اس پر حیرت ہو رہی ہے. یہ بات کچھ عرصے بعد پی ٹی آئی والے کرنے لگتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. تو بھائی ان کی جان کو خطرہ کس سے ہے؟ ہاں یہ بالکل, ان کی جان کو خطرہ دہشت گردوں سے ہو سکتا ہے نا. دہشت گردوں نے الحمدللہ عمران خان پہ بلکہ ان کی لیڈرشپ پہ کبھی حملہ نہیں کیا. دہشت گردوں نے اسفندیار ولی پہ ان کے حجرے میں حملہ کیا تھا. دہشت گردوں نے مولانا فضل الرحمان پہ کئی بار حملے کیے. ثوابی حملہ بہت خوفناک تھا, ثوابی انٹرچینج کے قریب جو ان پہ حملہ ہوا تھا. دہشت گردوں نے امیر مقام پہ 8 درجن کے قریب حملے کیے, اللہ تعالیٰ نے بچایا. دہشت گردوں نے عید کی نماز کے دوران عیدگاہ کے اندر آفتاب شیرپاؤ صاحب پہ حملہ کیا. مجھے بتایا جائے دہشت گردوں نے کب پی ٹی آئی والوں پہ حملہ کیا؟ دہشت گردوں نے غلام احمد بلور سینئر ترین سیاستدان این پی سے تعلق ہے, ان کے گھر سے 8 درجن جنازے اٹھے. ان کا بیٹا مارا گیا, ان کا بھائی مارا گیا, ان کا بھتیجا مارا گیا. دہشت گردوں نے میاں افتخار این پی کے رہنما ہیں, ان کے اکلوتے بیٹے کو مارا.
تو دہشت گردوں نے تو کبھی عمران خان پہ یا ان کی جماعت نہیں، پہ لیکن حملے نہیں کیے. ان کا اشارہ دہشت گردوں کی طرف ہی ہے یا پھر ان کا اشارہ تو پھر کس کی طرف ہے؟ پھر وہ بتائیں کہ ان کا اشارہ کس کی طرف ہے، ہم اس پہ بات کر لیں گے. لیکن یہاں پر تو جو ٹارگٹ ہوئے، جن پہ حملے ہوئے، وہ تو مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی یا جمعیت علماء اسلام نے کسی پہ حملہ نہیں کیا، کسی سیاسی جماعت نے نہیں کیا، کسی ادارے نے کسی پر حملہ نہیں کیا. یہاں پر تو جو گزشتہ 20 سال میں جو حملے ہوئے، جو شہداء ہمارے سامنے آئے، جو زخمی ہمارے سامنے آئے، وہ تو دہشت گردوں کے ہاتھوں آئے نا. تھریٹ تو وہ ہیں. تو اس تھریٹ سے اگر آیا ہے، حملہ آیا ہے، اٹیک کیا ہے، تو وہ تو دوسری جماعتوں بھی کیا، پی ٹی آئی بھی تو کبھی نہیں کیا. اچھا پی ٹی آئی والے لیکن اکثر حماد صاحب یہ بھی کہتے رہتے ہیں نا، مطلب جب بھی ان کا کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ ان کا یہ بھی ایک شوشہ نظر آتا ہے بیچ میں کہ ہم لوگوں کو تو مخالف پارٹی کی طرف سے ہی تھریٹس ہیں، اور ہمارے جو مخالف پارٹی ہے وہی ہم لوگوں کو نہیں رہنے دیتے اور یہ سب کچھ. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو بھائی عمران خان کو لے کے؟ شہباز شریف ان پہ حملہ کریں گے، آصف زرداری ان پہ حملہ کریں گے؟ یہ کیا بچگانہ باتیں کر رہے ہیں بھائی. وہ لوگ سیاسی مخالف آپ کے ہو سکتے ہیں، وہ یہ لوگ تو نہیں ہے نہ، وہ یہ کام کرتے ہیں. وہ بیچارے تو خود وہ شاید ان سے بچتے پھرتے ہیں، ان سے بچتے پھرتے. آپ کے لوگ انہیں ٹرول کرتے ہیں، ان کے خلاف گالم گلوچ کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے اس وقت تھریٹس اگر کسی کو ہے تو وہ سیاسی قیادت اور خصوصاً جو پختون بیلٹ میں جو لوگ ہیں، یعنی مولانا فضل الرحمان، احمد ولی، آفتاب شرپا، یہ لوگ ہیں، ان کو زیادہ تھریٹس ہے. اور وہ تو آپ کے سیاسی مخالف ہے. دوسری بات یہ، طالبان نے آپ کے خلاف کب بات کی ہے؟ حملہ تو چھوڑے، آپ کے خلاف تو بات تک نہیں کی. ان کے جو آرمی چیف تھے طالبان کے، جنرال مبین جسے بولتے تھے، جنرال مبین تو ٹک ٹاک پہ صبح شام آپ کا کمپین چلاتے رہتے تھے، آپ کی حمایت میں بولتے رہتے تھے. بہت سے طالبان لیڈروں نے آپ کے حق میں بولا ہے. تو بھائی آپ کو کون سا خطرہ ہے؟ خطرہ جن لوگوں کو ہے جن پہ حملے ہوئے ہیں، جن کے شہداء کی لاشیں اٹھائی گئی، ان لوگوں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں خطرہ ہے. وہ لوگ تو مقابلہ کر رہے ہیں، میدان میں کھڑے ہیں. آپ آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی آپ پہ کوئی حملہ الحمدللہ نہیں ہوا. آپ کے کارکنوں پہ، آپ کی لیڈرشپ پہ کوئی حملہ، اور روز روز آپ کہتے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے. خطرہ تو ان لوگوں کو ہے جن پہ خودکش نے حملے کیے تھے. ٹھیک ہو گیا. چلیں، یہ تو ان کی باتیں جو ہیں وہ ہر ہفتے بعد 2 ہفتے بعد نظر آتی ہیں. بالکل یہ اس طرح کی بات تو کرتے ہیں، پولیٹیکل سٹنٹ کرتے ہیں. لیکن ہاں وہ تو پی ٹی آئی کا ذرا کام ہے نا سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو رکھنے کا. دوسرا ہمارے صاحب، ہم لوگ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی کچھ عرصے سے انفیکٹ، کہ مریم نواز جو ہیں ان کی مقبولیت بڑی نظر آ رہی ہے پنجاب میں. مطلب وہ ہر جگہ کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی کچھ لانچ کر رہی ہیں، کبھی کچھ لانچ کر رہی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ بھی کچھ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں ملیا، پنجاب کا ایک مزاج ہے، وہ فوری طور پر اپنی رائے تبدیل نہیں کرتے تاریخی اعتبار سے. یعنی جو بھٹو کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے 70s میں، ضیاء الحق کا بڑا خوفناک مارشاء اللہ آیا، لیکن وہی پنجاب بے نظیر بھٹو کے ساتھ کھڑا رہا اور 1988 میں اسے اکثریت بھی دے دی. پھر بہت بعد میں پنجاب الگ ہوا تھا پیپلز پارٹی سے. لیکن پنجاب کی خوبی یہ ہے دوسرے صوبوں کی نسبت، خصوصاً پختونخوا کی نسبت، کہ پنجاب ڈیلیوری پہ نظر رکھتا ہے کہ ڈیلیور کون کر رہا ہے. یعنی وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے، وہ شہباز کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن جب عثمان بزدار جیسے لوگ آئے اور انہوں نے سب کچھ تلپٹ کر کے رکھ دیا، تو پنجاب ایک خاموشی پنجاب نے اختیار کر لی. ٹھیک ہے. پھر ایک سناٹا سا چھایا ہوا تھا. سائلنٹلی تو پنجاب کسی حد تک عمران خان کے ساتھ گیا تھا، لیکن جب مریم نے ایز اے چیف منسٹر اوت لیا تو اس نے بہت تیزی کے ساتھ ڈیلیور کرنا شروع کر دیا. وہ سینکڑوں روز وہ پروجیکٹ لے کر آ رہی ہے. کبھی چائنا سے الیکٹرک بسیں خرید رہی ہے، کبھی گرین ٹریکٹر، کبھی کسان کارڈ، کبھی یوتھ کے لیے لیپ ٹاپ، روز. اب ایسا لگتا ہے کہ پنجاب جو ایک غنودگی کی کیفیت میں تھا سیاسی طور پر، ایک خاموشی میں تھا،
وہ پنجاب پھر انگڑائی لینے لگا، کیونکہ مریم سرگودا یونیورسٹی میں جاتی ہے، لاہور میں جاتی ہے، بہاولپور میں جاتی ہے، مختلف ملتان میں مختلف یونیورسٹیز میں کالجز میں جاتی ہے، ڈیلیور کرتی ہے، بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے، ان کو لیپ ٹاپس دیتی ہے، وہ اپنی ڈیلیوری بتاتی ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، سب کچھ سامنے ہے. تو جو انسٹیٹیوشن جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے وہاں پر تو اس کی رسپانس بڑی حیرت انگیز ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ اگر اس نے اسی طرح کنٹینیو کیا تو آنے والے چند مہینوں میں پنجاب کا سیاسی نقشہ کافی بدل جائے گا، پورا بدل جائے گا. چلیں زبردست، کیونکہ واقعی آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کے کافی نئے پروجیکٹس ایسے ہیں جو نظر آ رہے ہیں اور جو ڈیلیور ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی قیادت بھی میدان میں موجود نہیں ہے، اور وہ سوشل میڈیا وہ پرانے گالم گلوچ اور اس سے کام چلا رہے ہیں. پنجاب میں تو اچھا پی ٹی آئی کا عثمان بزدار کا ریکارڈ سامنے ہے، مریم ان کے سامنے آ گئی ہے. ظاہر پنجاب نے تو اس کو دیکھنا ہے کہ بھائی پی ٹی آئی کی کارکردگی کیا رہی، اب کارکردگی کیا ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک غیر محسوس طریقے سے پنجاب کارکردگی کو اپریشیٹ کرنے لگا ہے، اور جو مریم کی جو ڈیلیوری ہے اس کی سپورٹ کرنے لگا ہے پنجاب. چلیں زبردست، چلیں دیکھتے ہیں کہ اب کیا رخ لیتی ہیں چیزیں، بیکاز ابھی آنے والے ہفتے میں، بلکہ انفیکٹ اسی ہفتے میں جمعے تک بہت ساری چیزیں اور بھی سامنے نظر آ جائیں گی، ظاہر ہے. ہاں وہ لیکن جو میرے انفارمیشن ہے وہ یہ سزا ملے گی، یہ ہے کہ سزا ملے. سب یہی کہہ رہے ہیں، لیکن جب تک مل نہیں جاتی ہم لوگ کچھ حلفاً کہہ بھی نہیں سکتے نا. سو بہت شکریہ حماد صاحب آپ کے وقت کا، اور ناظرین پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.